अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बास से, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ है। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता होने के बाद 307 रुपये पे आ गया, जबकि इंटर बैंक में भी डॉलर 2 रुपये सस्ता हुआ और जिसके बाद अब इंटर बैंक में डॉलर की जो कीमत है वो 304 रुपये 94 पैसे है। और इस तरह जो फ़र्क है वो 1% से कम हो चुका है इंटर बैंक और ओपन मार्केट में। और जो IMF की शर्त है वो यही है कि 1.2% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जो पहलू है डॉलर की, जो ओपन मार्केट में कीमत कम हुई है, कदर कम हुई है, उसमें जो क्रैकडाउन किया गया है और जिस तरह सट्टा खेला जा रहा था यहाँ पे, अब तो ये भी खबर आई कि जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से डॉलर बैंक में जमा करवाए जा रहे हैं और इस वजह से इंटर बैंक में डॉलर को कदर जो है वो कम हुई है और रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। इंतहाई अहम आज की डेवलपमेंट ये भी है कि अब ये ख़बर आ रही है कि IMF ने 200 यूनिट सर्व करने वाले जो सारिफीन हैं उनके लिए रिलीफ पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से ये भी कहा है कि आप अपने अखराजात को कम करें और जो निजकारी का अमल है उसको तेज़ किया जाए। अब बज़ाहिर लगता है जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, निजकारी का आगाज़ उससे होगा। जो गुज़श्ता रोज़ इक़्तिसादी काउंसिल कमेटी जो है, राब्ता कमेटी, इसकी जो मीटिंग हुई उसमें जो बेल आउट पैकेज PIA के लिए मुजव्वज़ा था उसकी मंजूरी नहीं दी गई है। और अब इस निजकारी के अमल के तहत कौन कौन से इदारे हैं जो जिन्हें प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज़ में बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनको हुकूमत को सहारा देना पड़ता है, बेल आउट पैकेजेस के ज़रिए उनकी तनख्वाहें, पेंशन और ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। और क्या निजकारी होने के बाद ये बोझ हुकूमत से कम हो जाएगा और निजकारी कितना आसान मरहला है। जो सियासी मुंतखब हुकूमतें रही हैं उनके लिए तो ये हमेशा दुश्वार रही है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे। जो यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप है उसकी मीटिंग हुई थी। आर्मी चीफ़ ने जब ताजिर और बिज़नेस कम्युनिटी से मीटिंग की तो यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप के लोग भी थे और उनकी जानिब से 3 मुतालबात हैं। एक कि IPPs के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनके जो ऑनर्स हैं ये भी सुनने में आया कि मुतालबा किया गया कि इनके नाम ECL में डाले जाएँ। फिर जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है इसमें बिज़नेस कम्युनिटी को नुमाइंदगी दी जाए। और तीसरा, अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है इसको। अब ये मामला किस जगह जाएगा, क्या ये मुतालबात मंजूर होंगे, और अगर ये मुतालबात मंजूर हो जाते हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए क्या किरदार अदा करेगी, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब सदर हैं यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप के, मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। इरशाद साहब, ख़बरें बहुत सी हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है अब ये समझा जाए ECC की मीटिंग के बाद भी, और जिस तरह IMF ने भी अब निजकारी तेज़ करने का मुतालबा किया है, तो वाक़तन प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है। ये इदारे जिनको सफ़ेद हाथी कहा जाता है, अब इससे पाकिस्तान के ख़जाने की जान छूटेगी और इसमें PIA का पहला नंबर है। देखें, अगर पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बहरान से निकालना है तो निजकारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो हमारा PIA है, उसके बाद रेलवे है, उसके बाद आप स्टील मिल ले लें, उसके बाद कई और इदारे हैं जिन पर हम इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं कि वो हमारा जो गैप है वो फिल ही नहीं हो रहा। अच्छा, 2 इसके नुकसानात हो रहे हैं। एक तो ये है कि कौमी पैसा जो तालीम पर ख़र्च होना चाहिए, जो सेहत पर ख़र्च होना चाहिए, अवाम के फलाह बहबूद पर ख़र्च होना चाहिए, वो एक ब्लैक होल में हम फेंकते चले जा रहे हैं। और हर साल की लायबिलिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। एक दूसरा, एक काम चोरी का कल्चर मुल्क के अंदर पैदा होता है कि जी एक इदारे में लोग मेहनत कर रहे हैं और दूसरे इदारे में मेहनत किए बगैर मुफ्त की खा रहे हैं जी। अच्छा, तीसरा इसका पहलू है कि हुकूमतों को जी ये आदत पड़ गई है कि जी हमने सिर्फ सियासी मकसद के लिए लोगों को रोज़गार देना है और इन्हीं इदारों में भर्ती करते चले जाना है और वो टैक्स पेयर का पैसा जो है वो उन पर लगा देना है। वो भी एक रुझान है जिसकी हौसला शिकनी बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। मुझे याद है जब ये स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का केस था जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के पास जी, तो उस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन के एक सेक्रेटरी थे जी, तो वो मेरे पास आए, मैं नवा वक्त में था, हम लिख रहे थे कि जी ये इसमें धांधली हुई है, घपला हुआ है, फलां हुआ है। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जी देखें
میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ یاد رکھیے گا، اگر یہ پرائیویٹائزیشن روک دی گئی تو یہ قوم پچھتائے گی اور اس کی سزا پوری قوم بھگتے گی، پوری معیشت بھگتے گی، اور آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ اس نے کہا کہ ایک تو یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ یہ اسٹیل مل جو ہے ایک ایسا سفید ہاتھی بن جائے گا کہ آپ کے قومی وسائل اس پر صرف ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جب یہ آپ پرائیویٹائزیشن کو روک دیں گے اور جو سرمایہ کار کا اعتماد مجروح ہوگا، اس کے بعد اگلے 5-10 سال تک بھول جائیں کہ کوئی اور سرمایہ کار، وہ بات درست ثابت ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب چاہیے کہ جتنی جلدی ہم جا سکتے ہیں، اس چکر میں پڑیں ہی نہ کہ جی اب اس کو پہلے منافع بخش بنائیں اور پہلے یہ کریں اور پھر نہیں، بالکل 1 روپے پر بھی اگر دینا پڑے تو میں تو سمجھتا ہوں دے دیں، اور وہ ادارے چلیں، وہاں لوگوں کا روزگار کا تحفظ بھی ہو، لوگوں کو سہولت بھی میسر ہو، اور قومی خزانے پر جو بوجھ ہے وہ بھی ختم ہو سکے۔ لیکن میرے خیال ہے زبیر صاحب سے کی طرف چلتے ہیں۔ جی زبیر صاحب، یہ فرمائیں کہ آپ نے جب آرمی چیف صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی بزنس مینوں کی، آپ نے 2 مطالبات کیے ان سے۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ بزنس مینوں کو، تاجر، صنعت کار، سرمایہ کار، ان کو جو کونسل ہے اس میں شامل کیا جائے، SIFC، اور دوسرا آپ نے کہا کہ IPPs کے خلاف کارروائی کیجیے اور ان کے جو سربراہان ہیں ان پر ECL پر نام ڈالے جائیں کیونکہ انہوں نے بڑا قومی جرم کیا ہے۔ تو ایک تو ہمیں تفصیل بتائیے اس کا پس منظر کیا تھا، اور دوسرا اگر ہم یہ کارروائی کرتے ہیں تو اس سے تو ہمیں عالمی عدالت انصاف میں بہت مصیبت پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ IPPs کی معاہدوں کی تفصیل میں جائیں تو اس میں دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی جنہوں نے سائن کیا اور وہ لوگ جو IPPs کے نمائندے تھے، انہوں نے ایک کیا کہنا چاہیے کہ کرائم کیا ہے کہ کہیں کہتے ہیں کہ اس کو پروفٹ ڈالر میں دیں گے، کہیں کچھ کہتے ہیں، اور اس طرح سے کیا کہ پورے 24 کروڑ عوام کو جو ہے ہوسٹیج بنا دیا ہے۔ ہم سارے لوگ جو ہیں، ہماری جو میجورٹی آبادی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ جو آج 60 روپے یونٹ کی بجلی ہے وہ ادا کر سکے، اور پھر خاص طور پہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، جہاں جن کی آمدنی 50,000 روپے تک ہے، وہ بھی اپنے بل ادا نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کے بارے میں سب کو سوچنا چاہیے۔ یہ بات جو ہے ہم نے آج سے کچھ سال پہلے جب جنرل باجوہ صاحب نے تقریباً 35 آدمیوں کو GHQ میں بلوایا تھا، رات کو ایک میٹنگ ہوئی تھی جو 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک چلتی رہی تھی، اس میں بھی یہی موضوع ہوا تھا۔ تو جنرل صاحب نے فرمایا کہ جی یہ بڑا مشکل ہے، معاہدے ہوئے ہوئے ہیں، یہ عالمی عدالت میں چلے جائیں گے، اور وہ IPPs کے جو بڑے بڑے مالکان تھے اسی ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی بڑا مشکل ہے، یہ انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے۔ لیکن اب ایسا موقع آ گیا ہے کہ یہاں آپ کی ملک کی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو جو IPPs کے اونرز ہیں ان کو بلائیں، بلا کے ان سے بات چیت کریں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ سے معاہدہ کیا، لیکن ڈالر جس دن معاہدہ ہوا تھا اس دن ڈالر 150 روپے کا تھا، اب آج 300 روپے کا ڈالر ہو گیا، لہٰذا آپ کو اس کے اوپر ریویو کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ انہیں لاجک سے کنونس کریں تو وہ لوگ اس بات پہ راضی ہو جائیں گے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ ان لوگوں سے معاہدہ کیا جائے، اگر نہیں کرتے تو معاہدے کی جو بات چیت شروع کریں گے اس سے پہلے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں، تاکہ ان کو پتہ ہے جب تک یہ ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو آسانی سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہاں اگر پاکستان میں رہنا ہے آپ کو پاکستان سے۔ زبیر صاحب قطع کلام معاف، اس کے 2 فریق ہیں، ایک تو وہ IPPs ہیں، ان کے سربراہان ہیں، ایک ہمارے جو اس وقت کے حکمران تھے، بیوروکریٹ تھے، جنہوں نے وہ معاہدے قبول کیے، سائن کیے، اور کہا یہ جاتا ہے، الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس پر کک بیکس لیے، کمیشن لیے اور اپنی جیبیں بھریں۔ تو کیا ہم یہ جو کریک ڈاؤن کرنا ہے یا کوئی عمل ایکشن لینا ہے تو ان سے نہ شروع کریں جنہوں نے یہ قومی جرم کیا، جنہوں نے کمیشن وغیرہ لے، پہلے ان کو نہ پکڑا جائے کہ آپ نے یہ کیسے کر لیا جی اس طرح کے سودے؟ ایکچولی میں یہ بات کہنے جا رہا تھا تو لیکن آپ نے مجھے بیچ میں روکا۔ نیکسٹ میری بات یہی تھی کہ جن لوگوں نے معاہدے کیے، جو لوگ اس میں شامل تھے، حکومتی نمائندے اور
بیوروکریٹ ان کو بھی بلایا جائے, ان سب کو ایک کسی جگہ پہ بٹھا کے بات چیت کی جائے کہ بھئی اس مسئلے کا یہ حل ہے, آپ بتائیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ چل نہیں سکتی, حکومت میجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ بل نہیں دے سکتی, ان کو سب کو بیٹھ کے. اچھا دیکھیں, مجھے یقین ہے کہ جہاں تک جو آئی پی پیز کے جو بھی اونرز ہیں یا ان کے نمائندے ہیں وہ اس بات کو ایگری کریں گے, اس لیے کہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ پورا ملک جو ہے اس کی وجہ سے بحران میں ہے, تو آئی پی پیز کے ذریعے اس معاملات کو جو ہے کہیں نہ کہیں حل کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ڈالر کا, جہاں تک جن سے ڈالر میں پروفٹ دینے کی بات کی گئی تھی, وہ یہ کہا جائے کہ ڈالر سے پروفٹ دیں گے لیکن اس دن کے ایکسچینج ریٹ سے دیں گے جس دن معاہدہ ہوا تھا, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ یقیناً ان سیاستدانوں کو بھی بلایا جائے جو اس معاہدے کے پیچھے تھے, کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن جو بھی حقائق ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کسی نہ کسی نے کہیں نہ کہیں, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو یا سیاستدان ہو, انہوں نے اس کے اندر جو ہے لی ہیں, تو وہاں پہ اس چیز کا حل تلاش کیا جائے. اب رہا بات چیت کے, ہمارے آرمی چیف صاحب نے جو ان کو پوری معیشت کو دیکھ رہے ہیں کہ معیشت ملک میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے دیکھتے دیکھتے نہ تو چینی کی قلت تھی لیکن قلت پیدا کی گئی. جب آپ نے قلت لاکھوں ٹن چینی جو افغانستان جانے دی, کیوں جانے دی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ جو آپ کی سمگلنگ ہے, آؤٹ ورڈ سمگلنگ, دو قسم کی سمگلنگ ہے. ایک سمگلنگ ہے انورڈ سمگلنگ, جو ایران سے اور افغانستان سے مال پاکستان میں آتے ہیں بغیر ڈیوٹی کے, اور دوسری چیز ہے چینی اور گندم جو آؤٹ ورڈ سمگلنگ ہے. اچھا, اگر یہ چیزیں تھرو لیگل چینل جا رہی ہو نا, کہ آپ کو پاکستان میں ڈالرز آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی, آپ نے ڈالرز لیے اور اپنے گڈز ایکسپورٹ کر دیے, لیکن دنیا میں یہ مروجہ اصول ہے کہ لوگ پہلے کھانے پینے کی چیزیں اپنے لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے بعد ایکسپورٹ کی جاتی ہے. زبیر صاحب, تو ہم نے گندم, جی ہم اسمگلنگ پہ بھی آتے ہیں, لیکن جو آپ آئی پی پیز کی بات کر رہے تھے, اس ساری کہانی میں ایک رخ اور بھی ہے کہ کچھ تو جو آئی پی پیز کے مالکان ہیں وہ پاکستانی ہیں, کچھ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں. اب اگر آ کے ان کو معاہدہ ری وزٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو جو مستقبل کی سرمایہ کاری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل جو انویسٹر ہے فیوچر میں جس نے پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے اس کو ڈسکریج نہیں کرے گا؟ دیکھیے, کرے گا تو صحیح, لیکن جہاں آپ کو نظر آئے کہ سب مل کے چوری کر رہے ہیں تو اس کی سزا ہوتی ہے. جب دونوں فریق مل کے چوری کر رہے ہوں تو اس کی سزا بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہم سزا کی طرف نہیں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ ان سے بات چیت کے ذریعے. اب دوسری بات یہ ہے جو فورن اونرز ہیں آئی پی پیز کے, وہ پاکستان نہیں آئیں گے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم پکڑے جا سکتے ہیں, تو ان لوگوں کو دعوت دی جائے بات چیت کی کہ وہ دبئی میں آئیں, دبئی میں بیٹھ کے بات چیت کریں. ایک بزنس مین کی سائیکی ہوتی ہے کہ وہ مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے. اگر آپ انٹرنیشنل انویسٹر کو بھی کہیں گے کہ بھئی یہ صورتحال ہے, ہم آپ کو ڈالرز میں نہیں دے سکتے, اس دن کا ایکسچینج ریٹ روپی میں لے لیں, وہ روپی سے آپ کو پیمنٹ کریں گے, تو اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. آپ یقین کریں, دیکھیں پاکستانی جو اونرز ہیں وہ تو آسانی سے مان جائیں گے, فارنر بھی مان جائے گا جب اس کو پتہ ہو کہ بجائے اس کے کہ تمام ٹرانزیکشن جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرے گا. ایک ایشو یہاں تھرو آؤٹ چلتا رہا ہے, پرائیویٹائزیشن میں رکاوٹیں جو ڈالی گئیں, تاخیر جو ہوئی, سیاسی مقاصد تھے. اب ایک ایسی نگران حکومت ہے جس پر کوئی سیاسی دباؤ کم از کم نہیں ہے, اگر وہ چاہے تو یہ فیصلہ کر سکتی ہے. کیا پرائیویٹائزیشن جو ہے اس وقت انتظار کیے بغیر فوری طور پر ہونی چاہیے؟ ایک نقطہ نظر آیا ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ پھر وہی کیک بیگس اور اپنے منمانی لوگ جو ہیں پسندیدہ لوگوں کو دے دی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جی تاخیر کی جائے, بورڈ بنایا جائیں, ان کو تھوڑا سا منافع بخش کر دیا جائے یا ان میں تھوڑی بہت اصلاحات کر دی جائیں, پھر ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری پرائیویٹائزیشن ضروری ہے معیشت کو دباؤ سے نکالنے کے لیے, یا اس کے لیے اور وقت چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن میں پہلے ہی کافی تاخیر ہو گئی. گزشتہ چند سالوں سے پرائیویٹائزیشن
کمیشن بنا ہوا ہے لیکن اس نے کوئی اہم پرائیویٹائزیشن کی نہیں. اور یہ جو سفید ہاتھی ہم پال رہے تھے جس میں سب سے سر فہرست پی آئی اے ہے اور اس کے بعد اسٹیل مل بھی ہے, ریلوے بھی ہے, دیگر ادارے بھی ہیں, ان کا پرائیویٹائزیشن ہونا انتہائی ضروری ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ اگر اسٹیل مل کی لے لیں تو اسٹیل مل آج سے چند سال پہلے جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو رہی تھی, جو بھی اس کی قیمت لگی تھی مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے, وہ اگر اس وقت کر دیتے تو اچھا تھا. وہ پرائیویٹائزیشن نہ ہوئی تو اسٹیل مل کو آج تک جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے تقریباً 60 کروڑ روپے ماہانہ تو صرف سیلریز کے اکاؤنٹ پہ بھیجتی ہے. ہر مہینے ایک سال سے چل رہا ہے, تنخواہ جو ہے 60 کروڑ روپے مہینے کی فائنانس منسٹری جو ان کو سیلریز بھیجتی ہے. اور اسی طرح پی آئی اے ہے, پی آئی اے ایک ایسا ہاتھی ہے جس کا نقصان جو ہے سالانہ تقریباً 100 ارب پہ پہنچ گیا. تو آپ جو کچھ جمع کرتے ہیں پتہ چلا کہ آپ یہ جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان کے اوپر کتنے 100 ارب روپے ان کو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں جسٹ ٹو کیپ دیم سروائیو, کہ وہ زندہ رہیں. آپ کو پی آئی اے موجودہ صورتحال میں بالکل نہیں جو ہے رکھنی چاہیے, اس کو پرائیویٹائز کریں, لیکن پرائیویٹائزیشن کا شفاف ہونا چاہیے. اس کے اندر آپ اخبار میں آدھے صفحے کا ایڈورٹائز دیں, نہ صرف پاکستانی اخبار میں, آپ بین الاقوامی اخباروں میں بھی اشتہار دیں کہ جی پاکستان جو ہے اس کمپنی کو پرائیویٹائز کرنا چاہتا ہے, اور جو بھی کمپنیاں ہوں وہ آئیں اور ان کے ساتھ بات چیت کی جائے, بات چیت کر کے اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات یہ کہ پی آئی اے کے پاس میرے اندازے کے مطابق تقریباً 27 ایروپلینز ہیں, اس میں بھی کچھ لیزڈ ہیں. تو ان جہازوں کے اوپر اگر آپ نے 15 یا 17 ہزار آدمی ملازم رکھے ہوئے ہیں, یہ بے انتہا زیادہ ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جو ایمریٹس ہے ان کی تقریباً ان کے جو ملازمین کی تعداد لگ بھگ اتنی ہے, لیکن ان کے پاس 250 طیارے ہیں. اسی طرح ٹرکش ایئر لائن ہے, ان کے پاس بھی جو ہے 250 سے زیادہ طیارے ہیں, اور لیکن ان کے امپلائیز جو ہیں پی آئی اے سے کم ہیں. تو اس کے اندر سب کو بیٹھ کے ایک پرائیویٹائزیشن کے اوپر جو آپ نے فرمایا کہ جی وہ کوئی کسی کو اپنے ذات, اول تو ان بڑے بڑے اداروں کو کوئی بھی پاکستانی ایک گروپ خرید نہیں سکتا. اس میں ایک کنسورشیم بنے گے چاہے وہ پاکستانی ہوں, لیکن کوئی انٹرنیشنل ادارہ آتا ہے وہ البتہ ضرور خرید سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بین الاقوامی بڑی ایئر لائن آ جاتی ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی 4-5 دنیا کی یا 5 ایسی ایئر لائنز جن کو پاکستان مارکیٹ کا تجربہ ہے, تو ان کے ذریعے بات چیت کے ذریعے بھی اس چیز کو چلایا جا سکتا ہے. کیونکہ وہ آئیں گے تو وہ جو غیر ضروری اس میں ملازمین ہیں ان کو سب سے پہلے ان کو فارغ کیا جائے گا, ان کو گولڈن ہینڈ چیک دیں گے. کیونکہ آپ کبھی نہیں رکھ سکتے کہ اتنے ہزار ملازمین ہوں اور آپ کے پاس 30 طیارے ہوں. تو یہ ایک پرائیویٹائزیشن میں سمجھتا ہوں بالکل ہونی چاہیے, لیکن شفاف ہونی چاہیے. اس میں کچھ اندازہ ہے کہ یہ کتنی لیکوڈیٹی ہے, کتنی مالیت ہے, کتنا پاکستان کے پاس پیسہ آ سکتا ہے صرف پی آئی اے کی نجکاری کی صورت میں؟ دیکھیں پی آئی کی نجکاری کے میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر اس وقت نہیں دے سکتا ہوں, مجھے اس کا ایگزیکٹ علم, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کا 100 ارب روپے جو سالانہ نقصان کرتے ہیں نا وہ ختم ہو جائے گا. وہ تو بچت ہو جائے گی. 100 ارب کا جو نقصان سالانہ حکومت پاکستان دے رہی ہے وہ بند ہو جائے گا. اس کو خدارہ پرائیویٹائز کریں, لیکن کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ایسا پرائیویٹائز ہو کہ کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہ اٹھے, ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ ہو, اور اس میں انٹرنیشنل کمپنیز بھی آئیں, پاکستانی بھی آئیں, جو آ سکتے ہیں آئیں, آ کے ان اداروں کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ گورنمنٹ جو ہے کم از کم ان کو کرنٹ جو ہر وقت نقصان دینا پڑ رہا ہوتا ہے ہر سال, ان کے جو نقصانات ہیں وہ ختم کیے جا سکیں. اچھا زبیر صاحب, ایک ایشو یہ بجلی کا بھی اس وقت چل رہا ہے, آپ نے پہلے اس کے ذکر ہم آئی پی بی کا کر چکے ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈسکوز جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے یا صوبوں کے حوالے کیا جائے. تو آپ کے خیال میں صوبوں کے حوالے کرنے سے ان کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے, ان کا ریکوری ریٹ بہتر ہو سکتا ہے, عوام کو جو آسانیاں وہ دیں, یہ ایسا ممکن ہے, یا ان کی پرائیویٹائزیشن ہی واحد حل ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کی بھی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس
صوبوں کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. آپ اگر پرائیویٹ ان کو صوبوں کے حوالے کر دیں گے تو صوبوں میں جا کے یہ پھر سیاست کا شکار ہو جائیں گے. تو زیادہ بہتر ہے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے, یہی اس کا بہتر حل ہے. پلس آپ دیکھیں کہ جو بھی موجودہ صورتحال ہے, آپ کے بجلی کے بل کس طرح سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی اگست کے مہینے میں جو کے الیکٹرک نے گھروں کا بل دیا ہے وہ تقریباً 64 روپے یونٹ سے دیا ہے, 64 روپیز پر کلو واٹ. زبیر صاحب ایک آخری سوال ہو گیا. اور آخری سوال یہ ہے کہ کچھ ذمہ داری ہمارے صنعت کاروں کی, تاجروں کی, بزنس کمیونٹی کی بھی ہے. دیکھیں نا, یہ ڈالر کا ایشو تھا, یہ باقی اسمگلنگ کا ایشو تھا. جس دن ڈنڈا اٹھایا اور آرمی چیف صاحب نے حکم کیا تو ڈالر بھی آ گیا, باقی معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے. تو خود جو قومی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی تو کسی نے ادا کرنی ہے. ٹیکس کلیکشن آسان نہیں رہا اس ملک میں. ڈاکومنٹڈ اکانومی کی بات ہوتی ہے, اس میں ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں. باقی جو ایشوز ہیں اس پر ہماری تاجر برادری, صنعت کار, بزنس کمیونٹی کا جو فرض بنتا ہے وہ ادا ہو رہا ہے. یہ تو سب بزنس مینوں نے سب نے مل کے ایک ایسا گروپ تھا, میں صرف بزنس مین نہیں کہوں گا, بہت سارے کامن لوگ بھی تھے, انہوں نے مل کے ڈالر جو ہیں جمع کرنے شروع کر دیے. اور یہ عمل جو ہے آج سے نہیں ہے, یہ 4-5 سال سے چل رہا ہے کہ ملک میں سمجھتا ہوں کہ انbillion ڈالر لوگوں کے پاس پیسے ہیں. انہوں نے ڈالر اپنے گھر میں رکھے ہیں, لاکر میں رکھے ہیں, کسی جگہ رکھے ہیں. پلس یہ اب آپ نے کہا نا, صنعت کار بھی اپنی ذمہ داری اچھی طرح ادا نہیں کر رہے. مثال دوں گا میں آپ کو چینی کی. چینی جو ہے وہ اس کے پیدا کرنے میں نہ کوئی ڈالر لگتے ہیں نہ بجلی لگتی ہے. بجلی چینی کی ملیں جو ہیں خود اپنی بجلی پیدا کرتے ہیں اس بگاس سے جو گنے کا پھوک ہوتا ہے, وہ تو اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں. مسئلہ تو یہاں سمگلنگ پہ آ کے ہوا ہے نا. پہلے تو پیداوار پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, پیداوار موجود ہے, سٹاک موجود ہے, سمگلنگ ہوگی. لیکن صنعت کار کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو بنتی ہے کہ باہر ایکسپورٹ کیا ہوا ہے, ڈالر باہر روکا ہوا ہے کہ قیمت بڑھے گی تو پھر بلاؤں گا. اصل تو یہاں آتا ہے صنعت کار کا کردار. یہ جو صنعت کار اس سوچ سے چلتا ہے اور ڈالر کو باہر روکتا ہے وہ ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں اور اسٹیٹ بینک نے آلریڈی یہ کام شروع کر دیا ہے. اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ودن 30 days جو ہے تمام ایکسپورٹ پروسیڈز لے کر آئیں اور ان کو سخت سزائیں دی جائیں. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ زبیر طفیل. آپ پریزیڈنٹ ہیں یونائٹڈ بزنس گروپ کے, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے بجلی کہانی کی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں. ارشاد صاحب, IMF نے کہا ہے ایک تو اپنے خرچے کریں کم, دوسرا نجکاری کے عمل کو کریں تیز. اسٹیٹ اور انٹرپرائزز پہ ہم نے بات کی ہے. آنے والے دنوں میں ہم کیٹاگوریکلی بھی بات کر لیں گے کہ کس ادارے کے کتنے لاسز ہیں. لیکن یہ جو خرچے کم کرنے کی بات ہے ارشاد صاحب, ایک بہت بڑا خرچہ ہے. یہ تو لائبلٹیز ہیں نا, یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو بس مفت میں آپ دیے جا رہے ہیں. ریلویز کو پیسے جا رہے ہیں, اسٹیل ملز کو جا رہے ہیں. اب پینشنز ایک بہت بڑا خرچہ ہے اور لوگوں کو مل رہی ہے پینشن. آپ سمجھتے ہیں ان حالات میں اگر اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے پینشنرز کی طرف, یا پینشن کم کی جاتی ہے یا ختم کی جاتی ہے, تو یہ حالات متحمل ہیں, متقاضی ہیں اس کے؟ دیکھیں, 2 گروپ ہیں پینشن لینے والے. ایک ہے چھوٹا ملازم, اس بیچارے نے گریڈ 8, 10, 9, 11, 12, 13, 15 تک لے جائیں. اس نے 30 سال 35 سال ریاست کو دیے, اور عام طور پر ہوتا ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے تو بچی کی شادی نہیں ہوئی, کچھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کوئی وسیلہ اور ہے کوئی شیلٹر نہیں ہے, گھر اس نے بنانا ہے. تو ان کے لیے تو میرا خیال ہے جاری رکھنی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جن کی تنخواہیں ہیں, بڑی تنخواہیں ہیں, بڑی مراعات ہیں, سب کچھ سرکاری خرچے پر, انہوں نے گاڑیاں بھی ان کو ملی ہوئی تھی, مکان بھی ان کو ملے ہوئے تھے, پیٹرول بھی مفت تھا, بجلی بھی مفت تھی, سب کچھ تھا. اور انہوں نے جمع کیا جو کچھ ان کو ملا, ریاست نے دیا, انہوں نے اچھا خاصا ماشاءاللہ
کر لیا یعنی جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے جو کیا وہ تو اس کے علاوہ ہے، تو ان کے لیے پینشن جاری رکھنا. اور ایک ہے پینشن کے بھی عجیب وہ ہے کہ جی ایک آدمی ہے اس کو پینشن مل رہی ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بیوہ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، پینشن بیوہ کو آ جاتی ہے. اور سنا ہے کہ 75 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو شاید وہ ڈبل ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے. کئی مطلب ہے اس کے سلیبز ہیں، تو اس پر غور ضرور کرنا چاہیے. لیکن صرف ایک یہ مد نہیں ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ دیکھیں نا، یہ جب پچھلے سال شور مچا، سخت فیصلے کتنے سخت فیصلے ہوئے ہیں جس کا اثر ہائر بیوروکریسی پر پڑا ہو، جس کا اثر ہمارے وزیروں مشیروں پر پڑا ہو. اب فیصلہ ہوا کہ جی دکانیں بند ہوں گی 8 بجے، عمل ہی نہیں ہوا. کیا مصیبت ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی عطا کی ہے دن کی مفت میں، اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ صبح آج کے دور میں 6-7 بجے دکانیں کھولیں اور 5-5:30 بجے کووڈ میں ہم نے کیا نا ارشاد صاحب، کریں. کووڈ میں کیا نا، کیا ہوا، کون سا طوفان آ گیا. اس دور میں آپ کی اکانومی بہتر ہوئی. جی اس دور میں جب آپ نے پابندیاں لگائیں تو اس کے نتیجے میں اکانومی آپ کی بہتر ہوگی، گروتھ ریٹ آپ کا بڑھ گیا. تو کریں تو صحیح نا. وہ فیصلہ ہوا، عمل ہی نہیں ہوا، ایک دن بھی عمل نہیں ہوا. ارشاد صاحب لاہور میں کون سے امریکہ میں جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں، یورپ میں کون سی جگہ پہ 9-10 بجے دکانیں کھلی ہوتی ہیں؟ وہاں تو 5-5:30 میکسیمم 6 بجے وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ بند، کلوز. ٹھیک ہے نا جی، کاؤنٹر پہ کوئی پیسے وصول کرنے والا نہیں ہوتا. کتنے مسائل ارشاد صاحب حل ہوں گے. ہم دیکھیں، ہم کلائمیٹ چینج کی بہت بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دنیا سے کہتے ہیں ہمیں پیسے بھی دو. اب کووڈ کے دنوں میں جو لاہور کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد نیلا آسمان دیکھا. بالکل، ہم نے خود نیلا آسمان دیکھا، لیکن شفاف آسمان تو نہیں نظر آیا پولوشن کی وجہ سے، اس لیے کہ پولوشن کم ہو گئی تھی، گاڑیاں کم نکل رہی تھیں. اچھا، یہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے پر کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ جی کوئی نہیں کرنے والا، کوئی نہیں ہے. کئی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، اور جو مراعات یافتہ طبقہ ہے ان کے مثلا یہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں 1 سال کے لیے تو معطل کریں نا. 500-600 ارب روپیہ بچتا ہے آپ کا. 500-600 ارب روپیہ تھوڑی رقم ہے. جی یہی پیسہ اگر 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے بند کر کے یہ کسی ڈیم پر لگا دیں تو آپ کے لیے بجلی، سستی بجلی آنا شروع ہو جائے گی. 8,000 میگا واٹ، 5,000 4,000 میگا واٹ جو ہے وہ بڑا فرق ڈالے گی آپ کو. لیکن چونکہ آپ نے رشوت دینی ہے، آپ نے ترقیاتی فنڈ سے بیسیکلی MNAs MPAs کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی الیکشن کمپین کے لیے پیسے اکٹھے کریں. وہ ٹھیکیداروں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. جی بالکل، اس لیے اس کا جاری رکھنا بڑا ضروری ہے. اور ناقص کام ہو رہا ہوتا ہے، اس میں لوٹ مار مچی ہوتی ہے. ابھی یہ آپ کے ہمارے ساتھ جو گزرتی ہے ڈیفنس روڈ، ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا اس کو، اور 5 جگہ پہ ریپیرنگ ہوئی ہے. 5 جگہوں پہ کتنا ہے؟ 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر بنتا ہے بمشکل. 5 جگہ پہ ریپیرنگ اور انتہائی ناقص ہے. کھائے گئے پیسے کھائے گئے ہیں نا. تو یہ کام ہیں جو ہو سکتے ہیں، اس پر پیسہ خرچ نہیں آنا، پیسے کی بچت ہونی ہے. جی لیکن ہم تیار ہی نہیں ہیں. ہم مصنوعی قسم کے اقدامات کریں گے. اچھا ارشاد صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں، ہم اداروں کو، حکومت کو، بیوروکریسی کو ہم الزام دیتے ہیں. آپ کا کردار، میرا کردار، یعنی جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، عوام کا کردار. اب حکومت یہ تو نہیں کہتی کہ گھر میں 20 بلب ایک وقت میں جلا کے رکھو، AC کا بہت ایکسیسو یوز کرو. مطلب جو سستی کاہلی نہیں فطرت. حکومت پوری دنیا میں ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے. جی جو سیاستدان ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، وہ آئیڈیل ہوتا ہے لوگوں کا. یہ کلچر ہمارے ہاں کا نہیں تھا. پاکستان، میں نے خود جب میں لاہور آیا ہوں 80s میں، نماز مغرب کے بعد، نماز مغرب کے وقت انارکلی پوری بند ہو جاتی تھی. جی اور مغرب کے بعد وہاں لوگ گلی ڈنڈا یا کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے. اب دیکھ لیں، اور کئی مارکیٹوں میں، شاہ عالم مارکیٹ، باقی مارکیٹیں بند ہو جاتی تھیں. لیکن دیکھا دیکھی وہ ہو گیا. اب یہ جو شاہ خرچی کا یا نمود و نمائش کا کلچر ہے، یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے آیا ہے. جی
ہمارے یہاں کا یہ کہاں مزاج ہوتا تھا، ایک وقت میں ایک بلب چلتا تھا اس کمرے کا جہاں کوئی بیٹھا ہوتا تھا، ایک پنکھا چلتا تھا جہاں کوئی بیٹھا ہوتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یار فلاں صاحب جو ہیں، فلاں خواجہ صاحب، فلاں بٹ صاحب، فلاں خان صاحب، فلاں صاحب، ان کے ہاں تو ہر وقت بجلی چلتی رہتی ہے، جی تو وہ کام شروع ہو گیا۔ صحیح۔ پھر اوپر سے جو مفت بجلی ملنا شروع ہوئی جن لوگوں کو، یعنی ظلم ہے خدا کا کہ عام آدمی بل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ایک آدمی کے دفتر میں بجلی چل رہی ہے صبح سے شام تک، صاحب جو ہیں آئے ہی نہیں دفتر، صحیح ہے، کمرہ ٹھنڈا رکھا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب بجلی کے معاملے میں ہی بات کریں گے۔ ارشد عباسی صاحب ماہر ہیں توانائی کے امور کے، بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشد عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عباسی صاحب، آج یہ بھی خبر آئی، بلکہ پہلے بھی آئی تھی، کہ جو بجلی چور ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور خصوصی عدالتوں میں ان کے کیسز بھی چلیں گے، لیکن اس سے پہلے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی مطالبہ کر رہی ہے جو آئی پی پیز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے یا ان کے ساتھ بات کی جائے کہ ان معاہدوں کو ری وزٹ کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ سب ممکن ہے؟ دیکھیں فیصل، یہ جس طرح کی یہ بات ابھی آپ کو منسٹری انرجی نے کی ہے، میرے خیال میں ایک کامن فریز ہے۔ شاد عارف صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، بڑے ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں، یہ ایک ٹرک کی بتی کے بیچ قوم کو لگا دیا۔ پھر اس طرح 2015 میں ایک ایکٹ بھی آ چکا ہے جس میں اسی طرح کی سائیں تجویز ہے۔ یہ مارنے والا جو کام ہے، یہ اس کے بجائے دنیا میں ٹیکنالوجیکل سلوشن ہے۔ اس کے لیے میرے خیال میں یہ جو لائن لاسی تقریباً جو 550 ارب ہے، یہ 6 مہینے میں کم از کم آدھے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ ٹیکنالوجی پلس نئے مینیجریل ضرور ہیں جو دنیا میں اپلائی کیے ہیں، جو میرے جیسے بندے نے کولمبیا جیسے ملک میں اپلائی کیے ہیں۔ یہ اگر آپ چاہیں اگر اس ملک کی حالت کو ٹھیک کرنا تو یہ ممکن پاسبل ہے۔ میں وہ بندہ ہوں جس نے فاٹا میں 2010 میں کام کیا تھا، اور فاٹا میں کوئی میٹر بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑا ایکس فاٹا اس ایجنسیاں وہ تو اب ظاہر دم ہو چکی ہیں، وہ وہاں پہ کوئی بھی بل بھی نہیں دیتا تھا۔ تو ارشاد عارف صاحب، اب جب کہ اس موبائل کے دور میں جہاں واٹس ایپ ہے، جہاں لیٹسٹ موڈ آف کمیونیکیشن ہے، اس میں یہ والی باتیں کرنا، اور پھر یہ اس منسٹر کی یہ بات مجھے بڑی دل کو لگی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں انڈیا بنگلہ دیش میں پاکستان سے بجلی زیادہ ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے آئی پی پی کو نہیں چھیڑنا۔ دیکھیں یہ جو 589 ارب روپے کے لاسز بتائے گئے ہیں، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹیکنیکل کا حصہ کتنا ہے اور ریکوری نہ ہونے کی وجہ سے کتنا شیئر ہے؟ دیکھیں یہ مکسڈ کپلڈ ہے، ابھی تک کسی نے پکے انالیسس تو نہیں کیے، البتہ 2014 اور 15 میں اگر آپ کو میں نے میپ بھی دکھایا کہ اس وقت میں نے 1000 سب ڈویژن کی میپنگ کی تھی کہ پاکستان میں سب ڈویژن میں اتنے ہیں، اور یہ کچھ ریکوری کے نہیں ہے اور کچھ بیسیکلی ٹیکنیکل ہیں۔ دیکھیے آپ چلے جائیں کسی گاؤں میں، ایک بات ہے کہ جو پلاننگ کی کیپیسٹی تھی ڈسکوز میں ختم ہو گئی تھی۔ ایک پول دیکھیں کہاں لگا، دوسرا پول کہاں لگا، یعنی پول کا ڈسٹینس تاریں سیک کر رہی ہے، کنڈکٹر تار کا سائز دیکھیں کس طرح کا ہے، یا ٹرانسفارمر آپ دیکھیں ایون اسلام آباد میں جو ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں 2% لاسز ان میں ہیں۔ آپ ذرا اپنے نیٹ ورک کا حال دیکھیں، ٹیکنیکل بھی ہیں، خالی کنڈا یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے کبھی اس میں کام کیا ہو، جس آدمی کو سپریم کورٹ نے SCCP نے برطرف کیا ہو۔ دیکھیں بات سچ کرنی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ ماشاءاللہ ایسے قابل قدر صحافی ہیں ارشاد عارف صاحب، یہ آپ کے ذرا چیک کریں، گوگل حقائق دیکھیں، ایک لسٹ ہونی چاہیے، پروفائل ہونی چاہیے۔ وہ ارشد عباسی صاحب، ایک تو ہے نا کہ یہ جو اس طرح سے اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ الگ ایشو ہے۔ ہم جس بات پہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ لائن لاسز کے نام پر جو ہمارے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے کہ ہوتی وہ نان ریکوری ہے اور اس کو لائن لاسز میں ڈال دیا جاتا ہے، ہوتی چوری ہے اس کو لائن لاسز میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک تو ایک پہلو ہے، لیکن جو آئی پی پیز کا مین ایشو ہے وہ تو ہے نمبر 1 اوور انوائسنگ جو ہوئی،
नंबर 2 और बिलिंग जो हो रही है, नंबर 3 कैपेसिटी चार्जेस का इशू है, और ये सारा इसके पीछे कमीशन माफिया है, किक बैक्स लिए गए हैं। अब इससे कैसे निजात हासिल करें जब कहा जाता है कि जी इनको जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको रिविज़िट किया जाए, तो पता हमें डराया जाता है कि जी वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएंगे, हमें तो रेकॉर्ड जैसे जुर्माने हो जाएंगे। क्या इनके साथ रीनेगोशिएट किया जा सकता है? साबका हुकूमत के दौर में जब ये काम शुरू हुआ था तो वो बैल मुंडे क्यों न चढ़ सकी? इरशाद अरफ साहब, जहां आपने लाइन लॉसेस की बात की, उसमें एक बात एक और भी नोट कर लें, और आपने चेक करना है कि आपकी घर का मीटर क्या वाकई ही कैलिब्रेटेड है, यानी ये यूनिट दिखा रहा वाकई ऐसे है। हमने के इलेक्ट्रिक में ऐसे मीटर भी देखे हैं जो उठा के नीचे भी फेंक देंगे फिर भी चल रहे हैं। अच्छा। ये पाकिस्तान में किसी एजेंसी ने आपके मीटर कभी चेक नहीं किए। हाँ, कभी आपके कोई प्राइवेट सोर्सेज हो, आप इंडिपेंडेंट चेक कराएं कि वाकई ये भी सही कैलिब्रेटेड है या नहीं है, या जैसा सरकारी गाड़ी चलती है जिनके मीटर तेज किए जाते हैं या स्लो किए जाते हैं, वो भी है, वो एक और भी कहानी है। अब आपकी बात आते हैं, देखिए बात ये है कि कोई भी वायदा पाकिस्तान की स्टेट से बड़ा नहीं है। पाकिस्तान की स्टेट को एक चैलेंज है जो GB में, आज़ाद कश्मीर में, और जो बातें आनी शुरू हो गई है। ये बंदा कह रहा है, क्योंकि इसको सर्कुलेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और ये इसने IPP से नेगोशिएट किया था। आप कहता कि जी वो एक ऐसी किताब है कि जिसको आप छेड़ नहीं सकते। मैं कहता हूँ उसको छेड़ सकते हैं। ज़रा मैं क्यों अब टिप दूँ इनको। कैपेसिटी पेमेंट जो मेरा ख्याल है 506 बिलियन की 4 महीने में कम हो सकती है। मसला तो इस वक्त ईगो का नहीं है, मसला तो पाकिस्तान का है ना। अब हम देखें पर्सन स्पेसिफिक तो हम नहीं हो रहे, हम तो इस निज़ाम की बात कर रहे हैं। देखिए फैसल, मैं आपको बताऊं, मैं इरशाद आरफ से आज पहली दफ़ा बात हो रही। पहली बात ये, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ इस पावर सेक्टर में, चाहे कैपेसिटी पेमेंट है, चाहे IPP के मायदे हों, या चाहे ट्रांसमिशन लॉसेज है, इधर मुझे पता, मैं 2 साल नैब में लगा के आया हूँ, मैं उनका एडवाइस में करके देख के आया हूँ। मैं मुझे पता है वो करैक्टर, वो रोल, सारे किरदार यहीं पे हैं। उनसे कभी किसी की जरूरत हुई है पूछे कि यार तुमने इतनी चोरी की, अब तुम बात मैं बात बंदू को देखते हो माशाल्लाह टीवी पे एक्सपर्ट भी हो रहे थे। बात ये कि हर चीज को टच कर सकते हैं बशर्ते आप में कमिटमेंट हो। देखिए मैंने अफगानिस्तान में भी काम किया है, काबुल में भी काम किया। अब वो लोग मुझसे पूछते हैं वहां बैठ के, ये हाल बताए, कमिटमेंट सबसे बड़ी बात होती है। देखिए मैं पाकिस्तान में नेस्ट यूनिवर्सिटी में एनर्जी एक्सीलेंस सेंटर का फाउंडर हूँ, मैं फाउंडर हूँ UET पेशावर। नैब में 2 साल क्या, नैब में 2 साल क्यों लगाते हैं आप? किस इंक्वायरी में थे वहां पे? भाई मैं पावर सेक्टर की इंक्वायरी पे ही था। अच्छा, मुझसे पूछें, मैं सोचता हूँ सबसे पहले फ्लाइट मिले तो बाहर जो मैं किताब लिखूं इसके ऊपर। आप क्या बात कर रहे हैं, ये सच और है। नहीं, हम यही अब्बास साहब आपसे चाहते हैं, आप हमें बताएं कि कहाँ कहाँ फॉल्ट है, किस किस तरीके से इस मुल्क को लूटा जा रहा है और उसका हल क्या है, क्या करना चाहिए। इस वक्त तो लगता है ना कि हमारा सिस्टम सीरियस है। आरिफ साहब, आप जब का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा हम सारी रात बैठेंगे, उस वक्त तक नहीं ख़त्म करेंगे कि जब तक ये रात ख़त्म नहीं होती, या कई रातें लगेंगी इसमें। लेकिन मसला ये है कि सुनने वाला कौन है। मैंने इन्हीं बातों पे वापस आके सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक शॉर्ट रिपोर्ट भेजी थी अक्टूबर 2021 में। माशाल्लाह यहाँ से बैरियन क्लेव से वहाँ जाते हुए, और फिर उन्होंने कहा जी आप प्राइम मिनिस्टर चले जाएं, वाकई बड़ा सीरियस इशू है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बड़े लोगों ने कहा जी वाकई बड़ा सीरियस इशू, आप बात सही कर रहे हैं। हम तो हल लेके पेशकश प्लास अपने हाथ में लेके गए थे, टेस्टर आप में था, फैसला आप बात कर रहे हैं। अच्छा। तो वहां पे किसी ने कहा कि देखें ऐसे करें सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वो आप शायद आपकी बात सुन। मैंने कहा यार बात सुनो, और मेरे घर में सोलर लगा हुआ, मेरा मसला तो है नहीं है शर्म। मैं आपको क्या बात बताऊं, मैं वहां पे कौन था, ऑक्सीजन अफसर था। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए।